Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام کر دیا اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ اور برتری والا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب ماشاءاللہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو تازگی ملتی ہے السلام علیکم ناظرین ماشاءاللہ 18ویں روزے کی نشریات کے ساتھ میں علی خان السلام علیکم میں آمنہ ملک آپ کے لیے حاضر ہیں ناظرین عشر مغفرت بھی اب کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے رمضان کریم کا آخری عشرہ یعنی دوزخ سے نجات اللہ کی رحمتوں کے سائے میں تمام مسلمانوں کے لیے اپنے رب کو منانے کا ایک اور بہترین موقع ہے بے شک اس عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور ام المومنین اور صحابہ نے ان کی پیروی کی اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں اس کی عبادت کے لیے ٹھہرنا اعتکاف ایک وسیع ٹاپک ہے اس لیے ہم نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اعتکاف کے لیے ضروری ہے انسان یکسو ہو کر سب سے ڈسکنیکٹ ہو کر اللہ سے لو لگا کر مسجد میں بیٹھ جائے اور سب سے الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے بے شک اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی طرح پرانی ہے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے
एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। मुसलमान जब एतिकाफ करने के लिए मस्जिद में दाखिल होता है तो वो अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं। बेशक, और अल्लाह से करीम और कौन है। मुत्तकिफ अपने अमल से साबित करता है कि वो अल्लाह की इबादत के लिए अपना घर, अपने बाल बच्चे छोड़कर सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना के लिए हाजिर हुआ है। वो जिस करीम का मेहमान है वो बेनियाज है और बहुत करम करने वाला है। बेशक आमना, क्या खूबसूरत बात की है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ करता है उसका सवाब माशाअल्लाह 2 हज और 2 उम्रा के बराबर है। सुभान अल्लाह। आज की नशिस्त में हम कबल अज एतिकाफ क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए ये हम हमारे काबिल उलमा से जानेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एक छोटे से वक्फे के बाद। आदाबर्ज है, बहराने रहमत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह आज 18वां रोज़ा शुरू हो चुका है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एतिकाफ। बड़ी फ़ख्र की बात है, सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा हमारे काबिल उलेमा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अलामा डॉक्टर हसन रिजवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त लिया, यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह मुफ्ती नूर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब सवाल आपसे है कि एतिकाफ का मकसद बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले एतिकाफ के मकसद के जानने से पहले जी अगर हम दीन का मकसद समझ लें तो एतिकाफ का समझना बहुत आसान हो जाए। सुभान अल्लाह। हर सब्जेक्ट का जितने मज़ामीन होते हैं एक मकसद होता है। बेशक। जैसे मसलन जियोग्राफी, वो ज़मीन की सतह का मुताला करते हैं। जियोलॉजी, वो ज़मीन की गहराइयों का मुताला करते हैं। हिस्ट्री, माजी के वाक़यात और उसके मंतकी नतायज को देखते हैं। फ़िज़िक्स, ये तबियाती चीज़ें इनका मुताला करती है। केमिस्ट्री, जब चीज़ें मिल जाती हैं उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है उसका मुताला करती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही दीन जो है उसका कोई मकसद होना चाहिए। बिल्कुल। कोई काम होना चाहिए ना। काम क्या है दीन का? दीन का काम बड़ा अच्छे अल्फाज में वेस्टर्न राइटर्स ने लिखा है, टू डेवलप रिलेशनशिप विद गॉड। वाह 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 वाह। टू डेवलप रिलेशनशिप विद द ऑलमाइटी। ये काम है दीन का कि बंदे का ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाए। ये कोई मतलब जितने मज़ामीन और है ना दुनिया के, कोई दावा नहीं करता, कोई साइंस दावा नहीं करती कि हम आपका ताल्लुक अल्लाह से कराएंगे सिवाय दीन के। बिल्कुल। फिर दीन का काम है कि वो दावा करता है कि हम आपका ताल्लुक अल्लाह से कायम करेंगे। अब ताल्लुक काम कैसे किया जाए, अब सवाल पैदा इसका होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले नमाज है। नमाज में आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं इंकिसाई के साथ, जैसे गुलाम खड़ा होता है अपने आका के सामने। फिर आप उसके सामने तारीफ़ करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये तो देखिए ताल्लुक़ कायम हो रहा है ना। बिल्कुल। और ताल्लुक़ कायम हो गया कि आपने अब डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दी। इय्याका नअबुदु, मैं फ़कत तेरी गुलामी करता हूँ। इय्याका नस्तईन, फ़कत तेरी गुलामी करता हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट। बिल्कुल। मुझे ऐसे सीधा रास्ता दिखाता रहे, मुझे सीधा रास्ता दिखाता रहे। तो अब ये ताल्लुक़ कायम हो गया ना। इसलिए नमाज को कहा गया कि ये दीन की बुनियाद है, क्योंकि दीन का ताल्लुक़ काम है अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना। बिल्कुल। और नमाज जो है वो ताल्लुक़ कायम कर देती है, लिहाजा ये दीन की बुनियाद है। इसे नमाज के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। ताल्लुक़ तो पहले कायम हुआ आपका। अब उसी में आइए आगे बढ़कर, जब नमाज से भी और आगे बढ़ते हैं हम, तो ये एतिकाफ का मकाम आता है। एतिकाफ का के मानी अरबी में होते हैं कट कर, किसी चीज़ से कट कर अलहदा हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्कनेक्ट होकर एक तरफ हो जाना, ये इसे कहते हैं एतिकाफ। यानी आप दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट जाएं, छोड़ दें दुनिया को। क्योंकि देखिए इंसान का जहन जो है ना, वो कई चीज़ों को की तरफ एक वक्त में मरकूज़ नहीं हो सकता। कई चीज़ों की तरफ एक वक्त में मरकूज़ नहीं हो सकता। दिमाग को पूरी तरीके से एक तरफ मुतवज्जे करने के लिए फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि और चीज़ों से कटा जाए, ताकि फिर उधर ही तवज्जो रहे। जैसे आप क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब तक आप
تمام باتوں سے اور دماغ سے خیالات نکال دیں نہ نکالیں، آپ استاد کی بات کو سمجھ سکتے نہیں پورے طریقے سے۔ وہی والی بات، اب آپ دنیا سے کٹ گیا، بالکل دنیا کو چھوڑ دیا آپ نے، اور آپ نے پوری توجہ تھی اپنی وہ اللہ کی طرف موڑ دی۔ جب آپ نے توجہ پوری اللہ کی طرف موڑ دی تو دیکھیے یہ قرآن مجید میں فرمایا اذکرونی فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بے شک بے شک، یہ ذکر کے معنی فقط زبان سے نہیں ہوتا، ذکر ہوتا ہے دل سے۔ بالکل، ذکر وہ زبان سے تو اظہار ہوتا ہے، یاد جو آتی ہے کسی کی وہ دل میں آتی ہے نا، پھر منہ سے ہم اظہار کرتے ہیں اس کا۔ اب یاد اللہ کی آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ سبحان تو اب یہ جب آپ کا جو پوری توجہ اللہ کی طرف ہوئی تو اب آپ نے اللہ کی توجہ آپ کی طرف دی، لازمی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب جب اللہ کی توجہ خاص آپ کی طرف ہوگی رحمت کی، اندازہ کیجیے آپ کہ عالمین کا مالک و خالق آپ کی طرف توجہ فرما رہا ہے، اندازہ کیجیے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، سبحان اللہ، کس بلندی تک پہنچ پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے اصل اعتکاف کا مقصد، کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ قریب ہونے کے معنی ایک غلط سمجھتے ہیں لوگ، یار یہ 2 ہاتھ میرے دور ہیں اب یہ قریب ہو گئے، اللہ سے ایسے قریب نہیں ہوتے ہم۔ تو قرآن میں فرمایا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تو تمہاری گردن کے رگ سے بھی بہت زیادہ تم سے قریب ہیں۔ اور کیا قریب ہو گئے؟ قریب کا مطلب ہوتا ہے کہ دل جو ہے متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، واہ، دل میں اللہ کی چاہ، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد دل میں آ جائے۔ امام راضی نے امام غزالی نے بڑا اچھا واقعہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ ایک صوفی تھے، وہ کہنے لگے مجھے یہ پتہ ہے کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ پتہ ہے۔ بھائی کیسے پتہ چل گیا آپ کو کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کہاں مجھے پتہ ہے۔ کیسے پتہ ہے؟ کہ جتنے بج کر جتنے منٹ پر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اتنے بج کر اتنے منٹ پر اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ یاد پڑھی کہ اذکرونی فاذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تو یہ دماغ کو ٹرین کرنا ہے۔ آخری بات یہ کہوں گا، اعتکاف جو ہے نا دماغ کو ٹرین کرنا ہے کہ دماغ میں یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ اور چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ تبتل الیہ تبتیلا، قرآن میں حکم دیا، حضور کو حکم دیا گیا ہے تم ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو جائے۔ یعنی کہ عام الفاظوں میں روحانی میڈیٹیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں، بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف میڈیٹیٹ کریں، توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے احسانات، اللہ کے کمالات، اس پر توجہ آپ کی ہو اور باقی چیزوں سے آپ ہٹ جائیں۔ اس لیے وہاں تلاوت قرآن کی جائے، وہاں نماز پڑھی جائے۔ نماز میں نے آپ سے کہا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، تلاوت قرآن کی جائے۔ تلاوت قرآن آپ اللہ سے، جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، علی فرماتے ہیں جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی تو اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بے شک، بلکہ تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہاں ذکر ہوتا ہے، اعتکاف میں اکابر علماء کو بلایا جاتا ہے، وہ لوگوں کی توجہات کو اللہ کی طرف موڑتے ہیں، دلوں سے قدورتوں کو دور کرتے ہیں، بتاتے ہیں طریقہ کہ بھائی کیسے، فقط رہنا نہیں ہے کیونکہ وہاں جا کے رہ لیا آپ، وہ بڑا یعنی رسمی تو پورا ہو گئی، رسم تو پوری ہو گئی، مگر وہ حقیقت اعتکاف نہیں ہے۔ حقیقت اعتکاف یہ ہے کہ آپ کے توجہات کس حد تک اور دنیا کی تعلقات سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، کٹی ہے، اللہ کی طرف مڑی ہے، یہ ہے اصل میں اعتکاف کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے سمجھایا۔ مفتی صاحب، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے اس کی اعتکاف کی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وانتم عاکفون فی المسجد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وانتم عاکفون فی المسجد، تم مسجد میں ٹھہرو۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر فضیلت پہ بھی بات ہوگی اور اس کے مقصد میں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنے کے، عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے نفل۔ کسی شخص نے نیت یہ کی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا، اب اس پہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ اعتکاف کرے، کیونکہ وہ ایک منت کے طور پر، منت کے طور پہ۔
دوسرا ہے سنت اعتکاف. سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 21 سے لے کر یا آخری عشرہ جسے کہتے ہیں 21 سے لے کر 30 تک یا 29 تک آپ مسجد میں ٹھہرتے تھے، وہ ہے سنت اعتکاف. نفل اعتکاف یہ کہ آپ کسی بھی ٹائم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نیت کر لیتے نوی تو سنت الاعتکاف کہ اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں للہ تعالیٰ تیرے لیے، تو یہ ہے اعتکاف. اب فضیلت کے حوالے سے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں وہ شخص جائے گا جو آپ کا پیارا ہو، تو اندازہ کیجئے کہ مسجد میں وہ آتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے مابین 3 خندق کا فاصلہ ہوتا ہے. 3 خندق، اور ایک خندق جو ہے وہ زمین آسمان کے برابر ہے. تو جو زمین اور آسمان کے برابر ہے ایک خندق. تو جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ جہنم سے 3 خندق کے برابر دور ہو جاتا ہے. کیا بات. ایک بات اور بھی یہ ہوتی ہے کہ جب جو شخص مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس کی حالت اس طرح کہ وہ کسی سخی کے دربار میں کسی سخی کے گھر پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نیت سے کہ سخی تجھے عطا کرنا ہے، تجھے دینا ہے. اب جو وہ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، نماز پڑھ لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، اور جب سب اتنے سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں اور آپ کی جو آنکھیں وہ آسمان کی طرف ہیں، نکل رہے. صحابہ نے دیکھا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں آسمان پر ہیں جیسے آپ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہو، اور آتے آتے اس جگہ پر آئے کہ جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے جمع ہو کر. اللہ کے نبی وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ سارے اصحاب رسول ادب میں خاموش ہو گئے. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کو پکار رہے تھے. کہا میں گھر میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لڑی تھی اور فرشتے اتر کر تمہارا دیدار کر رہے تھے. سبحان. تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، وہ ایسی فضیلت ہوتی ہے. کس طرح کی فضیلت ہوتی ہے؟ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان میں چاند و ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح جس جگہ اللہ کا ذکر ہو، جس مسجد میں اعتکاف ہو، لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ جگہ آسمان والوں کے لیے چاند کی طرح چمک رہی ہوتی ہے. بہت خوبصورت. اور اس پہ میرے خیال سے تفصیلاً مزید اور بات کریں گے ہم، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بران رحمت میں. اور مفتی صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریں جو آپ بات کر رہے تھے. جی، اعتکاف کے حوالے سے بات چل رہی تھی. جی، ایک بات تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ابھی اعتکاف انشاءاللہ العزیز بہت سارے لوگ جائیں گے انشاءاللہ، اس میں 2-3 چیزوں کا اہتمام کریں. اور ایک غلط فہمی بہت زیادہ اعتکاف میں دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی کلام نہیں کرتے، بالکل 10 دن تک وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دینی بات کر بھی سکتے ہیں، دینی بات پوچھ بھی سکتے ہیں، اور جہاں علماء کرام تقریر کر رہے ہوں تو اچھے سوال بھی کر سکتے ہیں. سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اچھا سوال آدھا علم ہے. جب آپ اچھا سوال کریں گے تو جتنے مجلس محفل میں لوگ بیٹھے ہوں گے ان سب کو فائدہ ہو جائے گا، علم پھیلتی ہے. ہاں، علم پھیلے گا. تو جب علماء کرام آئیں تو آپ ان سے اچھے سوالات کریں تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی بھی اصلاح ہو. ایک کام. دوسری تلاوت قرآن کی کثرت کیجیے. کوشش ہی کیجیے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے پڑھنے سے کیا معاملہ ہوگا؟ ایک مشہور واقعہ ہے کہ امریکن پاپ سنگر تھا یوسف اسلام جو کنورٹ ہوا، کیٹ سٹیونز جو کنورٹ ہوئے، بالکل کنورٹ، اور ان کے نام رکھا گیا یوسف اسلام. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ آپ کو کس بات نے متاثر کیا کہ آپ فوراً مسلمان ہو گئے؟ آپ کے تو بڑے بڑے شوز کے اتنے پیسے تھے. کہنے کہ مجھے اصل میں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ کتاب جو لاجک سے تعلق رکھتی ہو، جس میں فلاسفی کے اندر بھی ہو، جس میں ہسٹری بھی ہو، جس میں بہت ساری نالجز ہوں، مجھے وہ شوق تھا کتاب. میرا بھائی ایجپٹ جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسی بک لے کے آنا جس میں بہت ساری خصوصیات ہوں. میرا بھائی جب لے کے آیا تو اس نے مجھے ایک بک دی. میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا ہولی قرآن.
میں نے کہا تم کوئی جو جدید کوئی اچھے مفکر کی کوئی اچھا رائٹر ہوتا اس کی بک لے کے آتے. میرے بھائی نے کہا پڑھ تو لو ایک مرتبہ, تمہیں پڑھنے کا شوق ہے نا, پڑھ تو لو. لیکن کیا بھائی ان کا مسلمان تھا اس وقت؟ نہیں اس وقت نہیں تھا. اچھا دے دیا. اچھا جناب ہوا کیا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی جائیں جگہ پہ جائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی کتاب ہے تو وہ دے دیا, اس کو پڑھیں. اب وہ لے کے آئے اور یہاں سنیں, یہ بھی مسلمان ہوئے بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے. یوسف اسلام کہتے ہیں کہ جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ محمد کا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. میں یہ پڑھ کے مسلمان دالین تک پہنچے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے, کیونکہ اس قرآن مجید فرقان حمید میں کشش ہے یہ اپنے پاس کھینچتے. تو قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھیں, اور جہاں نبی پاک کا نام لیا جائے بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے امام لکھتے ہیں, امام شافعی کا یہ واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک نوجوان تھا, اس کا انتقال ہو گیا, تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ آسمانوں پر فرشتوں کی امامت کرا رہا ہے. سمجھیں آپ, اتنا بڑا مقام کہ وہ فرشتوں کی امامت کرا ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا, میں جانتا تھا اس نوجوان کو, برابر میں رہتا تھا, کوئی بہت بڑا مفسر نہیں تھا, محدث نہیں تھا, فقیہ نہیں تھا, بس باجماعت نماز ادا کرتا تھا. تو پھر یہ مقام کیسے ملا؟ مقام کیسے مل گیا؟ کہ نہیں, میں خود حیران تھا. میں نے اس سے پوچھا خواب میں کہ بھائی نوجوان یہ بتا کہ سب تیری حالت کو جانتا ہوں, یہ وجہ کہ تجھے اللہ نے آسمانوں میں بلایا, یہ وجہ کہ تو فرشتوں کی امامت کرتا ہے, کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا حضرت بات یہ تھی کہ میں جس محفل میں ہوتا تھا اور مقرر جو خطاب کرتا ہے جب وہ نبی پاک کا نام لیتا تو میں بآواز بلند کہتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری وجہ سے پوری محفل نبی پہ درود بھیجتی تھی. اللہ کو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجنا ایسا پسند آیا, سب کی تو بخشش ہو گئی, مجھے چن کر آسمانوں میں بلا لیا. سبحان اللہ. ایک تو یہ کام کرنا ہے, قرآن مجید فرقان حمید ترجمے کے ساتھ, نبی پاک پہ درود کثرت کے ساتھ, اور استغفار, اور پھر تیسرا یہ اپنے احتساب کر رہے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئیں. اس بات کا احساس کرنا ہے کہ میں اتنا گناہ گار تھا, سیاہ کار تھا, بے عمل تھا, مگر مجھے اللہ نے اپنے گھر میں مجھے بلایا. اللہ میرا مہمان ہے, اللہ میرا میزبان, میں اللہ کا گھر میں آؤں مہمان بن کر. کتنی بڑی بات. ذرا انسان سوچے کہ ساری خطائیں, ہم خطا پہ خطا کرتے رہے, وہ عطا پہ عطا کرتا رہا, اس نے آج اتنا کرم کیا کہ اس پورے لوگوں میں سے چن کر, سوسائٹی میں سے چن کر مجھے اپنا مہمان بنا لیا. سبحان اللہ. جب وہ اس طرح کا احتساب کرے گا تو پھر وہ گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. جب وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے گھر میں جائے گا تو وہ ایک اچھا انسان بن کر جائے گا, وہ ایک اچھا مسلمان بن کر جائے گا, وہ کامیاب بھی ہوگا, وہ انشاءاللہ کامران بھی ہوگا. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, اعتکاف کیونکہ ہماری آج ڈسکشن چل رہی ہے, ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے اعتکاف کون کرتا ہے, کون کر سکتا ہے؟ ہر مسلمان کر سکتا ہے, لیکن اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ پھر مسجد میں پردے کا انتظام کیا جانا چاہیے تاکہ اختلاط نہ ہو, یعنی مکس گیدرنگ نہیں اسلام پسند کرتا. تو پردے کا انتظام ہوتا ہے جہاں پر عورتیں کرتی ہیں, لیکن عورتوں کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. اچھا, وہ اپنے گھر میں ایک حصہ بنا لیں کہ بھئی یہ میں اس جگہ کو اپنی عبادت کی جگہ بناتی ہوں. جسے ہم مسجد کہتے ہیں, مسجد تو کوئی اس طرح استعمال نہیں ہو سکتی, تو مسجد کے پھر اس کی عبادت گاہ سمجھ لیجیے آپ اسے, کہ میں اس جگہ کو اپنی عبادت گاہ بناتی ہوں. کوئی کونا, کوئی حصہ گھر کا, وہ وہیں پر رہیں زیادہ وقت وہیں پہ نیت کر لیں اعتکاف کی, کہ 10 دن کا اعتکاف کرتی ہوں. پھر اب سوائے ضروریات کے جو ہے وہاں سے ہٹیں. باقی جیسے کہ مسجد میں ہوتا ہے, وہاں بھی مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ضروریات کے لیے جا سکتے ہیں باہر, وہ باقی بغیر ضرورت کے نہ جائیں, مسجد کے اندر رہیں. ایسے ہی عورت جو ہے اپنے اس عبادت گاہ پہ جو اس نے گوشہ بنایا ہے, تخت ہے یا جو بھی ہے, وہ وہیں پر وہ یعنی وہ رہے زیادہ سے زیادہ اوقات میں, صرف ضروریات کے لیے وہاں سے نکلتی ہے, تو وہ بھی اعتکاف کا ثواب ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے میں احناف کا بھی نا نقطہ نظر بیان کر دوں. حضرت نے فرمایا ہمارے یہ کہ فرض کفایہ ہوتا ہے, یعنی کہ سوسائٹی کے اندر اگر کوئی بھی شخص مسجد میں نہیں بیٹھے گا تو پوری سوسائٹی گناہ گار ہوگی. یا عند الاحناف, یعنی کہ ہم جو احناف ہیں, اہل سنت ہیں, اس کے نزدیک یہ بات ہے. مرد حضرات کے لیے کیا ہے کہ سب سے افضل جگہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے, اس کے بعد مسجد نبوی ہے, اس کے بعد بیت المقدس ہے, اس کے بعد جو جامع مسجد جہاں کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہاں ہے, یا پھر علاقائی مسجد. مرد حضرات کو
مسجد میں بیٹھنا ہوگا. اور میں پھر ایک بات پھر ایک اہم مسئلہ بیان کر دوں, اگر کسی مسجد میں کوئی بھی علاقے والا نہیں بیٹھتا تو پورا علاقہ گناہگار ہوگا, اور ایک بھی شخص بیٹھ جاتا ہے تو وہ سب کی نمائندگی کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. جو آفات و بلائیات نازل ہونے والی ہوتی ہیں اس ایک بندے کے سجدے کی وجہ سے اللہ ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. عورت کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا ہے, مسجد بیت, یعنی کہ گھر کا وہ حصہ کہ جہاں عورت نماز پڑھتی ہے وہاں بیٹھ کر وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں. اب بہنیں یہ ایک سوال کرتی ہیں, مفتی صاحب کیا ہم اعتکاف میں بیٹھے رہیں تو بچوں کو کھانا کون دے گا, گھر کی صفائی کون کرے گا؟ دیکھیں اسلام وہ دین ہے جو بہت پرائڈ اور سافٹ ہے, پیسفل, جسے کہتے ہیں نا محبت والا دین, پیار بانٹنے والا دین. اسلام کہتا ہے آپ سارے کام کریں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور پھر آ کے اس جگہ بیٹھ جائیں. تو جتنا آپ اللہ کا, جو آپ کھانا بنا رہی ہوں گی وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا, گھر کی جھاڑو صفائی کر رہی ہوں گی وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا, بچوں کی پرورش کریں گی وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا, اور جب آپ اللہ کے گھر میں آ جائیں گے دوبارہ اللہ کی مہمان بن جائیں گے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ضروریات کی وجہ سے اعتکاف کے باہر انسان کو جانا پڑے, 10 دن کی نیت تو کر لی ہے لیکن کوئی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے یا ضروریات کی وجہ سے, تو کیا اگلے سال پھر وہ ختم کر سکتے ہیں دوبارہ سے؟ خیر وہ تو اگلے سال کریں نہ کریں, لیکن یہ میں نے عرض کیا نا کہ فقہ جعفری میں تو یہ فرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ منت کی ہو اس نے, بالکل, ورنہ تو وہ سنت ہے یا نفل ہے تو اس کو توڑ سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, نیت کر لے کہ میں نے وہ ختم کر دیا, ختم ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 دن پورے مکمل کرنے پڑے, پورا تو جتنا کرے گا وہ پورا تو اتنا ثواب ہوگا. لیکن اب اسے کوئی ضرورت پڑ گئی, مثلا کوئی ایمرجنسی ہو گئی, جیسے خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ایسا سخت آ گیا جو اس کو جانا پڑ گیا اس کو, تو وہ چھوڑ سکتا ہے, بس ثواب سے محروم ہو جائے گا. اور پھر اگر وہ ضرورت ایسی پڑی ہے تو اللہ جانتا ہے, اللہ ثواب بھی دے سکتا ہے اس کو, ضرورت اس نے چھوڑا ہے, مجبوراً چھوڑا ہے اس نے, اللہ بہتر جانتا ہے. جی مفتی صاحب اس پر تھوڑی سی روشنی. جی ہمارے عند الاحناف یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا بہت ہی قریبی عزیز کا, تو وہ پھر اس طرح کی نماز, کیونکہ وہ ولی ہے, وہ اس کا بہت ہی قریبی شخص ہے, وہ نماز جنازہ کرنے جائے گا, اس کے بعد وہ مسجد میں آئے گا, اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. ایک بات, ہاں وہ بلا ضرورت, بلا خواہ مخواہ جسے کہتے ہیں اردو کے اندر عام الفاظ میں, وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور گھوم پھر کر باہر آتا ہے, اب اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا اور پھر اسے اگلے سال دوبارہ 10 دنوں کے لیے بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ ایک چیز پر فرض نہیں تھی, اس نے خود جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کی تھی. تو اب یہاں یہ مسئلہ ہے, صورت مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو یہ دن پورا کرنا ہوں گے. ایک تو جو ہے سنت اعتکاف, ایک ہے نفل اعتکاف. نفل یہ کہ آپ جب مسجد میں جائیں, مرد حضرات وہاں بیٹھ جائیں, مثال کے طور پہ وہ گئے ظہر کے اندر, اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا ہے, تو وہ ظہر کی نماز کے بعد نیت کر لیں, نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی, یا اردو کے اندر کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اے اللہ تیرے لیے. جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا, اس کا کھانا, اس کا بیٹھنا, اس کا لیٹنا سب عبادت میں شامل ہو جائے گا. اور بالخصوص طور پہ جو جمعے کے دن, جمعرات کے دن یہ نیت کرے کہ کل جمعہ ہے, میں جاؤں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں. اب اس میں آپ حدیث سنیں گے نا تو آپ اشک اٹھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے, اور جو نبی کا ہو جاتا ہے اللہ اس سے کتنی محبت فرماتا ہے. نیت کر لے کہ جی مجھے مسجد میں جانا ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے, نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ عصر تک رکے, اس نیت سے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں. جب وہ عصر کی نماز ادا کر رہا ہوگا علی بھائی, جب وہ سجدے کی حالت میں ہوگا, آسمان سے فرشتوں کی کثیر تعداد آئے گی, اور اس کا کام کیا ہوگا فرشتوں کا کہ جاؤ, اللہ بھیجے گا, جاؤ جاؤ میرے بندے کا دیدار کر کے آؤ. وہ صرف آ کے اس انسان کا دیدار کر آ رہے ہوں گے اور دیکھ کے جا رہے ہوں گے. نہیں, ایک لائن لگی ہوگی کثیر تعداد میں, وہ ایک نوری مخلوق, وہ مخلوق جو سجدے کی حالت میں شروع سے قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں, کوئی رکوع کی حالت میں, کوئی قیام کی حالت میں, ان کو اللہ بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا امتی سجدے کی حالت میں جاؤ اس کا دیدار کر کے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اسی خوبصورت بات پر سید نعمان قادری صاحب سے ایک نعت سن لیتے ہیں. بسم اللہ جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا.
مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ یہ تیری شان آقا، یہ تیری شان، کہ شان ہی ایسا کرنا، حق تو میرا۔ چاند کی تیغا تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی تیغا تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے۔